अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास अगर स्टोरीज़ हैं और आप सेंड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आज की पहली स्टोरी हुमैरा ने मुझे सिंध से सेंड की है। आए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम हुमैरा है, लेकिन मुझे सब प्यार से घर में हूर बुलाते थे। ये तकरीबन 6 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड हामिद की पोस्टिंग सिंध में हुई। वो बैंक में थे और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी बहुत छोटी थी, मेरी गोद में थी। हम वैसे जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो जब हामिद की सिंध में पोस्टिंग आई तो मेरी सास ने भी मुझे इनके साथ जाने की इजाज़त दे दी और इस तरह से हम चले गए। हम पंजाब से सिंध गए थे। जो घर हामिद ने लिया था वो उनके एक दोस्त के रेफरेंस से हमें मिला था। उस घर में 2 कमरे नीचे थे, एक वॉशरूम था और किचन भी वहीं था। तकरीबन 2 ही कमरे इनके ऊपर भी थे। इर्द गिर्द आबादी बहुत कम थी। मेरे घर के 7 प्लॉट थे जो कि खाली थे और काफ़ी दूर एक घर था, यानी पास में कोई भी घर ना था। लेकिन सबसे बड़ी फैसिलिटी हमें ये थी कि मेरे हस्बैंड का बैंक करीब था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हमारे घर के सहन में एक दरख्त था नीम का, जो कि बहुत ही पुराना लगता था। अलबत्ता घर की दीवारें बहुत ऊंची थी और इन पर कांच लगे हुए थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। मेन डोर भी बहुत मजबूत और लोहे का बना हुआ था। खैर कुछ दिन तो सेटिंग में हमारे गुजर गए। मियाँ के फ्रेंड आए तो उनने काफ़ी हमारी हेल्प की फर्नीचर रखवाने वगैरह में। लेकिन जब सब हो गया तो बहुत खामोशी हो गई। शायद काम काज की गहमा गहमी थी, पता ही नहीं चला। लेकिन अब तो मुझे कुछ अजीब सा खौफ महसूस होता, बहुत ही अजीब सा। फिर सोचा कि न्यू जगह है, शायद इसकी वजह ये है। बच्चे बहुत छोटे थे, इनके काम काज में दिन तो गुजर जाता, लेकिन रात बहुत कश्मकश में गुजरती। नींद तो आती ही ना थी। हामिद तो जॉब पर चले जाते, उनके पीछे मैं और बच्चे अकेले होते। एक दिन अभी इस घर में हमें आए हुए 2 ही हफ्ते हुए थे कि किचन में खाना मैं पका रही थी, जबकि मेरे 3 बच्चे सहन में खेल रहे थे। बड़े बेटे ने कहा, मामा पापा आ गए हैं। मैंने समझा खेल में मजाक कर रहा है। उसकी एज 6 साल की थी। बार बार बोला तो मैंने कहा कि अरे नहीं, अभी तो वक्त है, 2 बजे आएंगे। वो फिर बोला कि पापा आए हैं। वो छत की तरफ इशारा करके कह रहा था। मैंने बाहर आकर खुद छत की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी शख्स ना था, लेकिन मेरा बेटा ऊपर ही देख रहा था और हाथ हिला रहा था, जैसे कि वो जो भी हो उसको जानने वाला हो। मैंने बेटे से पूछा कि ऊपर तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो अचानक से बोला कि मामा पापा थे, आप ऊपर नहीं देख सकती। मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो आ गए हों और ऊपर चले गए हों। ये सोचकर मैं खुद ही आवाज़ें दी कि हामिद हामिद, मगर कोई भी जवाब ना पाकर मैं हंस दी। सोचा कि बच्चे तो वैसे भी कुछ की कुछ कह देते हैं, लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी। मेरी बेटी साल की हो चली थी। मैंने कुछ दिनों में नोट किया कि वो कभी कभी अकेले में नीम के दरख्त के पास खड़ी होकर हंसती है और तालियां बजाती है, जैसे कि कोई इसे खिला रहा हो। वो ऊपर देखती है। अक्सर रात को सोते वक्त मुझे यूँ महसूस होता कि सहन में कोई चल रहा है, मगर इसको मैं अक्सर अपना वहम ही समझी। एक दिन मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन पर बात की। पता नहीं क्यों मेरा दिल कभी कभी इस घर में खौफ खाने लगता था। अम्मी ने कहा कि तुम कलमा तैयबा का विर्द किया करो और नमाज के बाद किया करो। तुम अकेली हो, शायद इसलिए ऐसा फील करती हो। खैर एक दिन मेरा नमाज वाला दुपट्टा गुम हो गया। मैंने वज़ू किया, कमरे में दुपट्टा लेने गई तो वो नहीं मिला। मैंने दूसरा दुपट्टा लिया और नमाज पढ़ी। बाद में मैं सफाई की और जब ऊपर के कमरे में गई तो मुझे छत वाले कमरे में वो मिला, वो भी कुछ मशकूक हालत में। दुपट्टे को किसी ने गांठ लगा रखी थी, जैसे कि फंदा बनाते हैं। ऊपर वाले कमरे में सिर्फ एक चारपाई और कुछ बक्से पड़े थे। मैं बहुत हैरान हुई कि आखिर ये किसने किया। बच्चे तो ऐसी गांठ नहीं लगा सकते और घर में कोई आया भी नहीं था। मैं नीचे आई तो मेरे बच्चे खेल रहे थे। शाम को जब हम इकट्ठे चाय पीने लगे तो मैंने हामिद से इस बात का जिक्र किया। वो बोले कि बच्चों ने किया होगा और इत्तफाकन गांठ लग गई होगी। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भरे पूरे घर से आई हो, इधर अकेली हो, इसलिए तुम्हें खौफ आता है। वो बोले कि परेशान मत हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। खैर दूसरे दिन मैं सहन में झाड़ू दे रही थी।
اور بچے میرے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اچانک بڑا سا گول پتھر آ کر میرے پاس گرا۔ وہ پتھر تھا جو دریا کے کنارے میں پائے جاتے ہیں، گول قسم کا پتھر۔ اب یہ کہاں سے آیا؟ چھت سے، دیوار سے تو ممکن نہیں تھا، کسی نے دیوار سے اندر پھینکا ہو۔ بہرحال سوچ یہ تھی کہ میں ڈر گئی تھی اور فوراً میں جھاڑو چھوڑ کر اندر بھاگ گئی اور دروازہ تک بند کر لیا۔ اب کی بار حامد بھی کچھ فکر مند سے نظر آئے تھے۔ بولے کہ مجبوری ہے، دیکھتا ہوں کہ کوئی آبادی کے قریب گھر موجود ہو۔ وہ بولے کہ میں تمہیں گھر میں فون کرتا رہوں گا اور خیریت پوچھتا رہوں گا۔ اس طرح سے اب حامد جب بینک میں ہوتے تو 3 سے 4 یا بار ہمیں کال کرتے اور خیریت ہماری پوچھتے۔ جمعرات کو میں نے ایک دن حامد سے بات کی اور ختم کے لیے کھیر بنانا شروع کی، تو بیٹی کمرے میں اکیلی سوئی ہوئی تھی اور میرے دونوں بیٹے موبائل سے کھیل رہے تھے۔ تو مجھے بیٹی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں اندر گئی تو دیکھا وہ تالیاں بجا رہی ہے اور بہت ہنس رہی ہے، جیسے کہ کوئی اسے ہنسا رہا ہو، اور اس کا انداز بھی ایسا تھا کہ میں نے اسے بلایا تو بیٹی نے مجھے چونک کر دیکھا کہ میں آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور بہت پیار کیا۔ وہ توتلی زبان میں کچھ بول رہی تھی، بولی پاپا ماما وہ پاپا ہیں۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے اپنی امی کو سب بتایا۔ امی نے کہا کہ مجھے تو وہ گھر ٹھیک نہیں لگتا، کچھ نہ کچھ اس گھر میں ہے ضرور۔ شام کو تمہارے میاں آئیں تو ان سے بات کرو، سب بتاؤ، نہیں مانتا تو اس کی ماں سے بات کرو اور گھر میں قرآن پاک کا ختم دلاؤ۔ مغرب ہونے سے پہلے اگر بتی جلایا کرو۔ امی تو ہدایتیں دے دے کر چپ ہو گئیں، لیکن اب میں خوفزدہ تھی۔ میں نے حامد کو سب بول دیا تھا۔ وہ بولے کہ تمہارا وہم ہے، کچھ دنوں تک سب سیٹ ہو جائے گا، لیکن میں مکان ڈھونڈ رہا ہوں، انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ کچھ لوگوں کو میں نے کہا ہوا ہے تم صبر کرو، تم ڈرنا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس آبادی نہیں ہے تو تم خوف محسوس کرتی ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں میں خاموش ہو گئی۔ اب میں کرتی بھی کیا؟ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی میرب صحن میں کچھ بچوں کے درمیان کھڑی ہے۔ بچوں نے اس کے ارد گرد گھیرا بنایا ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چکر لگا رہے ہیں، جبکہ میرب ہنس رہی ہے۔ میں سب دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اچانک بچے میرب کے گرد گھیرا تنگ کرتے جاتے ہیں اور پھر میرب چیختی ہے اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں ڈر چکی تھی کیونکہ خواب ہی کچھ ایسا تھا۔ میں نماز کی پابند تو نہیں تھی، بس کچھ پڑھ ہی لیتی تھی، تو کبھی نہیں اور کبھی پڑھتی، لیکن اس گھر میں آ کر میں پابند ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس گھر میں عجیب ضرور ہوتا۔ ایک دن میرے گھر کی ڈور بیل بجی۔ میں سمجھی کہ حامد نے گھر میں کچھ سبزی ترکاری کی بھجوائی ہوگی، کیونکہ کبھی کبھی وہ بینک کے چپراسی کے ہاتھوں ایسا کرتے تھے، کچھ پکانے کے لیے بھجوا دیا کرتے تھے۔ دروازہ میں نے بنا پوچھے ہی کبھی نہیں کھولا تھا۔ پوچھنے پر زنانہ آواز آئی کہ میں ہوں، بوا اگلے گھر میں رہتی ہوں، سوچا کہ تم سے مل آؤں۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ عورت کھڑی تھی، سفید چادر میں سلام کے بعد بولی کہ آپ کی میں پڑوسن ہوں۔ اب میں ان کو اندر لے کر آ گئی۔ میں نے ان کو پانی کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں بس ملنے آئی ہوں، میں تو خود پرسوں گھر آئی ہوں، حیدرآباد میں تھی، بھائی کا میری ڈیتھ ہو چکی تھی، کل واپس آئی ہوں تو پتہ چلا کہ کوئی نئے کرائے دار آئے ہیں، تو سوچا کہ مل آتی ہوں۔ ویسے تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور مکان کس نے لے کر دیا آپ کو؟ میں نے سب بتایا کہ ہم پنجاب سے ہیں اور کیسے ملا مکان، ساری ڈیٹیل میں نے اس کو بتائی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور بولی بیٹا تم لوگ اس شہر میں نئے ہو؟ میں نے ہاں کی۔ بزرگ خاتون کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ بولی کہ دیکھو بیٹا، میں بہت عرصے سے ادھر ہی رہ رہی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا مدد ہو تو کوئی بات نہیں، میرا نمبر تم رکھو اور بس مجھے بتا دینا۔ میں اب پہلی ملاقات میں کیا بتاتی انہیں، بول دیا کہ جی سب خیریت ہے، تو مجھے کچھ ڈھارس سی ملی کہ چلو کبھی کبھی دل تنگ ہوگا تو بندہ ان سے ملنے چلا جاتا ہے اور کوئی تو ان کے آس پاس ہو۔ یوں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ چھت سے نیچے کچھ گرا ہے۔ جب میں قریب جاتی ہوں تو وہ میری بیٹی میرب ہے جو گری تھی اور وہ مر چکی ہے۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ بچے میرے سوئے تھے، سو وہ بھی ڈر گئے اور رونے لگ گئے، جبکہ حامد ڈرائنگ روم میں سوئے ہوئے تھے۔ میرب بہت چھوٹی تھی، وہ رات کو بار بار دودھ کے لیے اٹھتی تھی، تو حامد گدا ڈال کر ڈرائنگ روم میں سوتے تھے تاکہ ان کی نیند بار بار خراب نہ ہو اور صبح آرام سے سو کر جاب پر جا سکیں۔ وہ بھی اٹھ چکے تھے۔ میں نے ان کو خواب سنایا تو وہ بولے کہ اللہ خیر کرے گا، خواب ہے شیطان کی طرف سے آیا ہے، تم ڈرو مت۔ لیکن میں بہت ڈر چکی تھی، اس خواب نے تو میرے اوسان ہی خطا کر دیے تھے۔ میں میرب کو گود میں اٹھا کر بیٹھ گئی
اور رونے لگ گئی تھی۔ حامد نے مجھے بہت پیار کیا اور تسلی دی، مگر وہ رات تو میرے لیے بہت ہی بھیانک تھی۔ حامد نے میرے لیے بینک سے 2 چھٹیاں بھی لے لیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم جب سے یہاں آئے ہیں باہر نہیں گئے، میں تمہیں باہر گھما لاتا ہوں۔ خیر 2 دن ہم نے بہت گھوما اور کھانا بھی باہر سے کھایا۔ میرا کچھ دل سنبھل چکا تھا، لیکن پھر حامد تیسرے دن اپنے بینک چلے گئے تو میرا دل گھبرا سا گیا۔ مجھے پورے گھر میں بہت سردی سی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ موسم مارچ کا تھا۔ پھر عجیب سی گندی بدبو آنے لگی جیسے لیٹرین سے آتی ہے جو صاف بھی نہ کی گئی ہوں۔ میں نے فوراً کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی بو ہولے ہولے ختم ہونے لگی، میں نے سوچا کہ ابھی تو حامد کے آنے میں بہت وقت ہے۔ صبح 2 بار سے ان کی کال بھی آئی تھی۔ اس وقت تو سب ٹھیک تھا۔ میں نے سوچا کہ ان خالہ کے گھر چلی جاؤں۔ میں نے ان کو فون کیا تو وہ بولی کہ ارے ہاں کیوں نہیں، تم آ جاؤ۔ میں نے میرب کو اٹھایا، چابیاں لی، پرس لیا اور اس میں میرب کا دودھ پیمپر سب رکھے اور دروازے کو تالا لگا کر میں نکل پڑی۔ 10 منٹ کے بعد میں ان کے گھر میں تھی۔ ان کے گھر میں بچے بھی تھے۔ ان کی بیٹی تھی جو بیوہ تھی اور ایک بیٹا ان کا ملک سے باہر تھا۔ مجھے اچھا لگا، بچے بھی آپس میں کھیلنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے پیار اور خلوص دیا، کھانا بھی مجھے انہوں نے زبردستی کھلایا۔ میں وہاں 4 گھنٹے رہی۔ جاتے ہوئے خالہ بولی کہ بیٹا کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مجھے فون کر دینا۔ پھر وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ مجھے بھی گھر آنے کی جلدی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کی بات نہ سن پائی، سو میں پیدل ہی چل پڑی۔ جیسے ہی دروازے کے پاس رکی تو میری نظر سامنے اوپر والے کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ وہاں سے کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے سمجھا حامد ہیں، شاید جلدی آ گئے ہوں گے۔ میں جلدی سے اندر آئی تو باہر سے بائک کی آواز سنائی دی۔ حامد بھی ہمارے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ تو وہ کون تھا جو کھڑکی سے جھانک رہا تھا؟ سوچ کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ حامد اندر آئے تو ان کو میں نے سب بتایا۔ وہ اوپر بھی گئے لیکن اوپر تو کوئی نہیں تھا۔ وہ بولے کہ کچھ نہیں، وہم ہوگا تمہارا، لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا۔ حامد میری بات کو کبھی تسلی سے اور کبھی مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے، جس سے میں اندر اندر کڑتی تھی کہ میری بات مانے، اس گھر میں کچھ ہے، لیکن نہیں۔ کبھی کہتے کہ مکان دیکھ رہا ہوں اور کبھی کہتے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک دن تنگ آ کر بول دیا کہ مجھے آپ واپس بھیج دیں، تو وہ بہت اداس ہو کر بولے کہ دیکھو حور، بات صاف سی ہے، میں تمہارے اور بچوں کے بنا نہیں رہ سکتا، میرا دل نہیں لگے گا۔ تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ اب میں کیا کرتی؟ ایک دن خالہ ہمارے گھر آئیں اپنے پوتے پوتیوں کو لے کر۔ وہ فروٹس اور چاکلیٹ بھی لائیں تھی۔ بولی بچے ایک دن میں اتنے اٹیچ ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے۔ وہ بھی خوش ہو گئی تھی اور فٹافٹ خالہ کے لیے میں چائے کا انتظام کرنے لگ گئی۔ بچے اکٹھے ہو کر صحن میں کھیل رہے تھے۔ خالہ بھی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں بیسن گھول رہی تھی پکوڑوں کے لیے۔ سوچا وہی بنا لیتی ہوں، اور دوسری طرف چائے کا پانی رکھا ہوا تھا۔ اچانک میرب کے رونے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر گئی تو سب بچوں نے میرب کو درمیان میں کھڑا کر کے دائرہ بنا رکھا تھا اور وہ دائرہ تنگ کرنے لگ گئے تھے۔ دائرہ تنگ کرتے کرتے میرب گھبرا گئی تھی۔ میں لپک کر گئی اور میرب کو اٹھا لیا تو وہ چپ ہو گئی۔ خالہ چائے پی کر واپس چلی گئیں، لیکن مجھے اپنا دیکھا ہوا خواب یاد آ گیا تھا جو کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے اب حامد سے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے میرا وہم ہی کہنا تھا یا مجھے تسلی ہی دینی تھی جو کہ جھوٹی ہوتی، کہ میں مکان دیکھ رہا ہوں، لیکن اندر سے میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہر نماز کے بعد میں آیات کا ورد کرتی، میں فون پر سورہ بقرہ لگاتی، اگر بتی جلاتی تھی۔ دن میں بچوں کے کام کاج میں گزر جاتا، لیکن رات کو میں بہت کچھ محسوس کرتی، کبھی صحن میں کسی کے قدموں کی آہٹ، کبھی چھت پر جیسے کہ کوئی چل رہا ہو۔ اس ڈر اور خوف کے ساتھ دن گزار رہی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ساتھ تھا، ورنہ تو اس گھر میں دن رات گزارنا بہت مشکل تھا۔ حامد بھی سچے تھے، بچوں میں ان کی جان تھی اور گھر ملنا آسان کام نہیں تھا۔ ہم نے سیٹ بھی کر لیا تھا، اگر تبدیلی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ امی کہتی کہ واپس آ جاؤ، حامد کہتی ہم رہ نہیں سکتے اکیلے۔ آخر میں کیا کرتی؟ میں ان باتوں کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ خالہ ہمارے گھر آ جاتی تھی، بچے ان کی پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل لیتے، دن بھی گزر جاتا۔ جب حامد گھر پہنچتے تو مجھے فون کرتے تھے، میں بھی خالہ کے گھر سے نکل پڑتی۔ یوں دن بنا خوف کے گزر جاتا۔ رات کو کافی تھکاوٹ ہوتی، کیونکہ خالہ کے گھر سے کبھی کبھی ہم سیر کرنے بھی نکل جاتے تھے اور کبھی بازار۔ رات کو بچے بھی تھکے ہوتے تو بستر پر پڑتے ہی سو جاتے۔ میں نے سوچا کہ حامد ٹھیک کہتے تھے، میں شاید اکیلی تھی اور گھر میں رہتی تھی، تو اس لیے مجھے ایسا محسوس ہوتا۔
مگر ایک دن میں خالہ کے گھر پر ہی تھی، باتوں باتوں میں ذکر نکلا کہ مکان بدلنا ہے، جس پر وہ سب عورتیں پرسرار خاموش ہو گئی۔ مجھے بہت ہی عجیب سا لگا۔ خیر میں نے بات پھر جاری رکھی تو وہ خالہ بولی کہ دیکھو حور بیٹا، برا مت مانا، کافی دنوں سے میں تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں کہہ نہ سکی۔ دیکھو تم برا مت ماننا بیٹا، وہ گھر آپ لوگ بدل لو تو اچھا ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے، ابھی کچھ وقت ہے۔ پھر خود ہی بولی کہ بس بیٹا میں کیا بتاؤں، وہ گھر تو گزشتہ 20 سال سے خالی پڑا ہے، اس کا مالک مکان اسے بیچنا چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس آبادی میں پہلا گھر تعمیر ہوا تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر ہمارا گھر بنا تھا۔ پہلے مالک مکان خود رہتے تھے، بڑی اچھی فیملی تھی، 7 لوگوں پر تھے۔ فیاض صاحب، ان کی بیگم، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور پوتا پتی اچھے لوگ تھے۔ بس بیٹا نہ جانے کیا ہوا کہ فیاض صاحب کے بڑے بیٹے نے اپنی بیوی، 2 کمسن بچوں اور بہن بھائی کو ایک رات سوتے میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فیاض صاحب گھر پر نہیں تھے اس وقت، سو وہ بچ گئے۔ اس نے گھر کی چھری سے سوتے میں سب کو ذبح کر دیا تھا۔ دودھ والا دودھ دینے آیا تو خون دروازے سے باہر آ رہا تھا، جس پر وہ ڈر گیا اور ہمیں بتایا۔ ہم نے پولیس بلوائی تو توبہ استغفر اللہ، قیامت کا منظر تھا۔ پولیس کو اس نے بیان دیا کہ مجھے پرسرار عورت کہتی تھی کہ ان کو مار دو ورنہ تو میں تمہیں مار دیں گے۔ بہرحال اسے ہاسپٹل علاج کے لیے بھیجا گیا۔ اس کی دماغی حالت کچھ مشکوک تھی۔ کچھ دن کے بعد وہ مر گیا۔ فیاض صاحب نے وہ گھر ملک شبیر صاحب کو بیچ دیا تھا۔ ملک صاحب بھی ادھر رہے، میاں بیوی اور 4 بچے، لیکن نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ ان کی بیٹی ایک دن چھت سے گر کر مر گئی تھی اور غسل دیتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ کا نشان تھا۔ پھر ملک صاحب کی بیوی کو کچھ پرسرار چیزیں نظر آنے لگیں، کبھی کوئی عورت اور کبھی بچے کھیلتے ہوئے، تو انہوں نے اونے پونے اس گھر کو بیچ دیا۔ جو بھی اس گھر میں رہا زیادہ عرصہ نہ رہ سکا، جو کافی سالوں سے یہ گھر بند رہا۔ اور اب آپ لوگ آئے ہو بیٹا، اماوس کی رات آنے سے پہلے بہتر ہے کہ گھر خالی کر دو۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا۔ وہ بولی کہ بے شک تم لوگ ہمارے اوپر والے کمرے میں رہ لو جب تک دوسرے گھر کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ پردیسی لوگ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرے، اوپر کمرہ ہے اور واش روم بھی ہے، کھانا پینا آپ ہمارے ساتھ ہی کر لو، میاں آیا تو بات کر لینا اس سے۔ میں اس دن بہت بوجھل قدموں سے اپنے گھر آئی، سب حامد کو بتایا تھا، تو وہ بولے کہ فکر مت کرو، میرا دوست ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس 2-4 دن کر ہم گھر میں آبادی والے علاقے میں شفٹ ہو جائیں گے، وہاں پر ایک مکان خالی ہونے والا ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کچھ تھا اس گھر میں جو میں دیکھ رہی تھی۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے لگا کہ حامد کمرے میں آئے ہیں اور میرے بستر پر بیٹھے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہے ہیں۔ میں شور مچاتی ہوں، چیختی ہوں اور پتہ نہیں کیسے میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں ورد شروع کرتی ہوں، ہاتھ کی گرفت ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ سب سوئے ہوئے تھے، حامد بھی، بچے بھی، اور ساری رات میں صورتیں پڑھ کر گزارتی۔ فجر کی نماز میں بہت روئی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں دعا مانگ رہی تھی کہ وہ ہمیں ادھر سے نجات دلائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ ابھی اماوس کی سیاہ کالی رات آنے میں وقت تھا، اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا تھا۔ اب حامد بھی کچھ پریشان تھی۔ ہم گھر کا سامان تھوڑا تھوڑا سیٹ کر کے سمیٹ رہے تھے۔ میری یہ روٹین میں تھا کہ دن کو خالہ کے ہاں چلی جاتی، البتہ رات ہم اپنے گھر پر ہی بتاتے۔ خالہ کی آفر کو حامد نے رد کر دیا تھا، بقول ان کے کہ وہ اکیلی عورتیں ہیں اور اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ بات ان کی بھی مجھے کچھ ٹھیک ہی لگی تھی۔ سو دن گزرتے گئے، لیکن بہت عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ خیر کر کے مکان ہمیں مل گیا اور ہم وہاں شفٹ بھی ہو گئے تھے۔ مکان چھوٹا تھا لیکن اچھا تھا، اوپر نیچے سٹوریز تھی۔ بازار بالکل پاس تھا اور رونق لگی رہتی تھی، کبھی کسی بیچنے والے کی آواز اور کبھی ٹریفک اور مسجد میں اذان سنائی دیتی۔ سب کچھ اچھا چلنے لگ گیا تھا۔ ان خالہ سے بھی کبھی کبھی بات ہو جاتی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیک اماوس کی سیاہ کالی رات کو اس گھر میں پرسرار آگ بھڑک اٹھی اور پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ چل سکا کہ آگ کیسے لگی۔ جب میں نے حامد کو یہ خبر دی تو انہوں نے مجھے کچھ بتایا جو کہ بہت عجیب تھا۔ بولے کہ تم مجھے بتاتی تھیں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا تھا، میں تمہیں تسلیاں دیتا تھا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ ایک بار تم گھر پر نہیں تھی، میں جلدی گھر آ گیا، تم خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی بیل دی تو اندر سے کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں واپس بائک پر بیٹھا اور گھر کے اندر گیا تو وہاں پر کوئی نہ تھا۔
मैं समझा कि तुम शायद दरवाज़ा बंद नहीं किया होगा, लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा कि दरवाज़ा लॉक था। फिर एक दिन दोपहर को मैं छत पर गया, किसी काम से छत पर मैं गया था। मैं तुमको नीचे देखा तो तुम बाल खोले सहन में बैठी हुई थी। जब तक मैं नीचे आता हूँ तो इतनी जल्दी से कैसे वहाँ से गायब हो गई, मुझे इल्म नहीं था। और एक बार शुरू में जब मैं और मेरा दोस्त सामान सेट कर रहे थे तो मैंने एक औरत देखी थी जो ऊपर खिड़की से मुझे झांक रही थी और फिर गायब हो गई। मैं ख्वाब में बच्चे और औरतों के रोते हुए देखता था, लेकिन तुम्हें नहीं बताता कि तुम और डर जाओगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस घर में कुरान पाक का ख़त्म कराओ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। यूँ मैं इस घर में 5 साल रही और फिर दोबारा हमारी पोस्टिंग पंजाब में हो गई। लेकिन जब भी मुझे बीते हुए दिन याद आते हैं तो मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। लिसन, ये आज की स्टोरी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।